अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल असरुद्दीन लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूं उसका नाम है झुकी पलकें और इसकी रटन है एस.आई. राइट्स। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। इन पेपर्स पे साइन कर दो बेटा, हम पर यकीन रखो, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। अपने सर पर रखे शफ़क़त भरे ज़ईफ़ हाथ ने इसके सर को उठने ना दिया। दहलीज पर खड़ी दो गहरी आंखों ने इसके झुके सर का बगौर जायज़ा लिया। अगर तुम ये पेपर साइन कर दोगी तो मेरा मान भर जाएगा, और अगर मैं ना कर पाई। झुके सर के साथ जब इसके लब हिले तो सामने मौजूद इंसान के साथ साथ दहलीज पर जमे कदम भी पीछे हट गए। तुम्हारा हर फैसला सर आंखों पर होगा। सामने मौजूद इंसान ने ये अल्फाज अदा किए थे और बस वही जानता था, क्योंकि इस सवाल ने इनके अंदर छन से कुछ तोड़ दिया था। वो कमरे से बाहर गए तो उसने पेपर उठाकर साइड टेबल पर रख दिए। ये इसकी ज़िंदगी का फैसला था और इतनी जल्दबाजी में वो ये फैसला कभी भी नहीं कर सकती थी, मगर होना तो वही था जो घर वाले चाहते थे। रोशानी, उठ जाओ, मेरा पोता आने वाला है। दरवाजे के बाहर खड़ी दादी माँ की हाँक पर वो गहरी नींद में भी कसमसाई थी। रोशानी, उठकर जाओ, मेरी भी नींद खराब हो रही है। महक ने करवट लेकर इसे झंझोड़ डाला। बिला आखिर चारों न चार इसे उठकर जाना ही पड़ा। पाँव में चपड़ रेसी और लंबे बालों का उलझा बिखरा जूड़ा बनाया। आज इसे मामूल से ज़्यादा काम करना था, क्योंकि आज दादी के सबसे बड़े और लाडले पोते का ट्रांसफ़र गांव में एसएसपी के रूप में हो रहा था। वैसे तो इसकी पोस्टिंग रावलपिंडी में ही थी, मगर सुनने में आया था कि इसने जानबूझकर अपनी पोस्टिंग यहाँ करवाई थी, क्योंकि अब वो अपने माँ बाप के साथ गांव में दोबारा शिफ्ट हो रहे थे। निहार मुँह अब्बू और दादी की तुलसी वाली चाय इनको देखकर बाकी घर वालों के लिए लाइट सा नाश्ता बनाने के बाद इसने घर की सफाई के लिए कमर कस ली। सारे घर की सफाई करने के बाद पर्दे बदल डाले, साफ फर्श को रगड़ रगड़ कर चमकाया, और फिर एक आखिरी काम इसके कमरे की हालत तब्दील करना था, जिसमें आकर दादी के लाडले पोते ने रहना था। इस वक्त तो ये कमरा किसी म्यूज़ियम का नज़ारा दे रहा था। 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार ये म्यूज़ियम नुमा कमरा इसकी नफासत पसंद तबीयत का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहा था। सफ़ेद बेड पर नीले रंग का कंबल, सफ़ेद और नीले कुशन, खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे, साइड टेबल पर क्रिस्टल का खूबसूरत वाज जिसमें ताज़ा सुरख गुलाब बहुत ही भले महसूस हो रहे थे। दहलीज में सुरमई कलीन बिछाकर रूम फ्रेशनर्स का छिड़काव किया गया और ख़ुद कमरा बंद करके बाहर चलेगी वो। अब बस खाना बनाना बाकी रह गया था, जो शाम होने से पहले बन जाने का हुक्म सादर कर दिया गया था। रफ़ीक खान का ये घर अमन वेला के नाम से मशहूर था, मगर अमन नाम होने के बावजूद यहाँ अमन नहीं था। रफ़ीक खान के 2 बेटे थे, ज़ुहैब खान और शुएब खान। अपने दोनों बेटों को उन्होंने बड़ी चाहत से पाला था और वो भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। शादी के बाद खुदा ने शुएब खान को एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने हदाद खान रखा, और ज़ुहैब खान के यहाँ 2 बच्चे थे। बेटी का नाम महक और बेटे का नाम मोहसिन रखा गया। शुएब खान ने अपना बिजनेस रावलपिंडी में सेट किया। जैसे ही इसका बिजनेस फलने लगा, वो अपनी बीवी और बेटे के साथ रावलपिंडी जा बसा, जबकि ज़ुहैब खान ने अपने बाप के साथ गांव में ही मुकीम रहा। शुएब खान का आना जाना गांव में लगा रहता था, क्योंकि इसे गांव की ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा उनसियत थी। दूर रहने के बावजूद भी प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अमन वेला में इस दिन अमन ख़त्म हो गया, जिस दिन ज़ुहैब खान ने दूसरी शादी कर ली, और यही वो खबर थी जो अमन वेला के मकीनों पर बिजली की तरह गिरी। इनकी बीवी ने बहुत शोर मचाया, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मगर ज़ुहैब खान की ये दूसरी शादी ज़्यादा दिन ना चल सकी। रोशानी को जन्म देते वक्त इनकी दूसरी बीवी इंतकाल कर गई। इनकी दूसरी बीवी तो इस दुनिया से चली गई, मगर रोशानी के रूप में आरफाना बेगम के ज़ख्मों के लिए नमक छोड़ गई। आरफाना बेगम ने कभी मुँह से तो कुछ नहीं बोला, मगर इनके अमाल अपनी बेटी महक और रोशानी के दरमियान फ़र्क साफ नुमाया करते थे। जो कपड़े महक को पसंद नहीं आते या फिर जिनसे इसका दिल ऊब जाता, वो रोशानी के हिस्से में आते, और फिर आस्ता आस्ता हर शय में इसका हिस्सा वही होता जो महक को नापसंद होता। ये भेदभाव रफ़ीक साहब की शरीक हयात से पोशीदा न रह सका। शुरू में तो उन्होंने आरफाना को समझाने की कोशिश की, मगर वो तो न जाने समझना नहीं चाहती थी, या फिर इनका दिल पत्थर का हो गया था। एक बार तो इनसे बहस के दौरान रोहाना बेगम ने इनके सामने अपनी दिली नफ़रत खोल कर रख दी। जिस तरह इसकी माँ को मेरा शोहर उतरन के तौर पर मिला था, वैसे ही अब इसकी बेटी सारी ज़िंदगी मेरी बेटी की उतरन ही पे गुजारा करेगी। इनकी नादर ख्यालात सुनकर दादी पर सख्ता तारी हो गया था, मगर रफ़ीक साहब के गुजर जाने के बाद अब इनमें इतनी ताकत ना रही थी कि वो किसी से भी झगड़ा मोल लें। इसलिए जितना मुमकिन हो सकता वो रोशानी के लिए अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश में कोशा रहती थी।
अरे वाह! खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। किचन में दाखिल होते ही जब लज़ीज़ पकवानों की खुशबू नथों से टकराई तो महक के मुँह में पानी भर आया। यार उषाने, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, कैसे कर लेती हो इतना सारा काम? किचन के शेल्फ पर बैठकर वो गरम-गरम पकौड़ों से इंसाफ करने लगी। महक बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? किचन में दाखिल होते ही अरफाना ने महक को आंखें दिखाई। सब चीज़ें तैयार होगी रुशाने? अरफाना ने तायराना निगाह तमाम खानों पर डालने के बावजूद सवाल कर डाला। जी माँ, बस ये आखिरी पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, इसको बनाने के बाद लौकी का रायता, हरी चटनी और सलाद बना देना। ठीक है माँ। अरे ओ अरफाना, बस कर जा, अब क्या बच्ची की जान लेगी? सुबह से कोलों के बैल की तरह काम ले रही है। इनकी हाँक पर वो बाहर निकलकर तख्त के करीब आ गई, जहाँ सुबह से शाम तक दादी जी का ठिकाना रहता था। क्या मसला है आपके साथ? ये सब आप ही के पोते नामदार के लिए करवा रही हूँ। अरे तो अपनी बेटी से भी करवा ले। इनके दूबदू जवाब पे अरफाना का खून खौल गया। वो मेरी बेटी है, कोई नौकरानी नहीं जिसे मैं आपके बेटों और पोतों की खिदमतों में आदी कर दूं। तो जिसको हमेशा से नौकरानी बना रखा है वो भी मेरी ही पोती है। इसे किस बात की सजा दे रही हो? काला मारे गुस्से से इनका लाहौर वजूद कांपने लगा। आपके बेटे की बेवफाई की सज़ा मिल रही है इसे, और मरते दम तक मिलती रहेगी। वो तो तंज़िया हंसकर चली गई, मगर दादी के दिल से हमेशा की तरह अरफाना के लिए इस बार भी आ ही निकली थी। जैसे ही वो आया तो सब ने पुरजोश अंदाज में इसका इस्तकबाल किया। दादी माँ भी अपने तख्त छोड़कर इसकी बलाएं लेने आ पहुंची। इसके सर पर हाथ फेरते हुए दादी की आंखों में नमी दर आई। ऊंचा लंबा कद, सुर्ख सफ़ेद रंगत, गहरी ब्राउन आंखें, स्याह बाल जिन्हें सलीके से बैठाया गया था, कुशीदा पेशानी पर बिना किसी बात के भी बल थे, मगरूर खड़ी नाक, भरे भरे होंठों पर मुस्कुराहट रक्सा थी। अरे दादी, आप मेरे साथ आए। इन्हें सहारा देते हुए दोबारा तख्त तक ले आया। मेरा शुएब नहीं आया दादी, बस कुछ दिन का इंतज़ार, और इसके बाद मामा और बाबा यहीं आकर बस जाएंगे। वो भी अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते। बहुत कमाली दौलत, अब सुकून से ज़िंदगी अपनों के साथ गुजारेंगे। वो ठहरे हुए गंभीर लहजे में दादी को तसल्ली दे रहा था, और अरफाना इसके एक एक अंदाज को नोट करने में मशगूल थी। 4 साल पहले जब वो आया था तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब जो रंग रूप, कद, कसरती वजूद, अंदाज बन गया था, इसके बाद इनके दिमाग में एक नई तरकीब आई जिसे वो कुछ भी करके अंजाम देना चाहती थी। वाह एसपी साहब, आप तो बड़े हैंडसम एंड गुड लुकिंग हो गए हैं। महक की आवाज़ पर वह चूंकि इसकी जानिब मतवज्जो हुआ। शुक्रिया मोहतरमा, मगर आप तो हर मामले में ही छा गई। उसके नाजुक सरापे और उस सुर्ख व सफ़ेद रंगत को सराय बगैर न रह सका। महक ने एक अदा से अपने शोल्डर कट बालों को झटका दिया। शुक्रिया, इसकी अदा पर वो मुस्कुराए बगैर न रह सका। मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। आइए, आपको आपकी आरामगाह तक ले ले जाते हैं। ये लें, आपके बाद आप यहाँ आज के बाद आप यहाँ रहेंगे। कमरे में दाखिल होते ही रूम फ्रेशनर की भीनी भीनी खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। सफ़ेद और नीले इम्तियाज़ में सजा ये सादा सा कमरा इसे बहुत भला महसूस होने लगा। टेबल पर सजे ताज़ा गुलाब के फूलों ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मजबूर करवाई। बेहतरीन तरीफ़ी कलमात इसके मुंह से अदा हुए तो अरफाना कमरे में दाखिल हुई। बेहतरीन क्यों नहीं होगा भाई, मेरी बेटी ने एक एक चीज़ को अपने हाथों से सजाया है। इसकी झूठी तारीफ ने महक को चूकने पर मजबूर कर दिया। फिर तो हमारी ये कज़न बड़ी सुगड़ होगी हैं। शुक्र हुआ जो मैं आ गया यहाँ, वरना मैं तो इन्हें सारी ज़िंदगी फोड़ ही समता रहता। वो मजाकन गोया हुआ, मगर महक ने भुएं उचकाए। आपको शायद मेरे बारे में किसी ने शायद भड़काया है, वरना घरदारी और दुनियादारी दोनों से खूब वाकिफ़ हूँ। इसने फर्जी कॉलर झाड़े, मगर अरफाना का मूड पूरी तरह गारत हो चुका था। चलो महक, तुम बाहर चलो मेरे साथ, इसे आराम करने दो। फ्रेश होकर बाहर आ जाओ बेटा, हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। जी चाची, मैं अभी आता हूँ। वो ताबेदारी से गोया हुआ और अरफाना महक को लेकर बाहर चली आई। तुम ज़रा चलो मेरे साथ, खाना लगाने में मेरी मदद करो। मामा, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, आप रोशाने से कह दें, वैसे भी वो काम कर रही है। किचन में महक ने बुरा सा मुंह बनाया। जानती हूँ वो काम कर रही है, लेकिन अब तुम अपनी ये लापरवाही छोड़ो और थोड़ी जिम्मेदार बन जाओ। देखा नहीं, वो तुम्हें सरेआम फूड़ कह रहा था। मामा, मुझे इसके फूड़ कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना चाहिए। अरफाना ने दांत पीसे। मगर क्यों मामा? वो बेजार हुई। क्योंकि मैं ये कह रही हूँ। अरफाना ने हुक्म सादर किया। आप कह रही हैं तो मैं क्या करूँ? मैं आपकी बेटी हूँ, रोशाने नहीं। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। मुझे घर के कामों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब तुम बड़ी हो गई और तुम्हारी शादी भी करवानी है। मामा प्लीज़, ज़माना इतना ओल्ड फैशन नहीं रहा। ये घरदारी सिर्फ नौकरानियाँ करती हैं। क्या आप मुझे किसी ऐसे घर में ब्याह देंगी जहाँ मैं नौकरों की तरह काम करूँ? बेशक मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह नहीं भेजूँगी जहाँ नौकरों की तरह तुमसे काम लिया जाए, लेकिन फिर भी जब रिश्ते वाले लड़की देखने आते हैं तो
وہ یہ دیکھنا ضروری پسند کرتے ہیں کہ آخر لڑکی کتنی سگڑ ہے، تو ماما بھی کون سا مجھے دیکھنے والے دروازے پر کھڑے ہیں۔ وہ بیزاری سے کہتی ہوئی بنا عرفانہ کی کوئی بات سنے اپنے کمرے میں چلے گی۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ اپنی بیٹی کے رویے پر پہلی بار انہیں غصہ آیا۔ شاور لینے کے بعد اب وہ اپنے کپڑے الماری میں سلیقے سے رکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی سلیقہ پسند تھا، بے ترتیبی سے ذرا پسند نہیں تھی۔ چند سوٹ الماری میں ہینگ کرنے کے بعد بیگ میں رکھی اس کی وردی سامنے تھی۔ احترام سے اپنی وردی کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا، اپنے ستارے، بیلٹ اور گن کو الماری میں چھپایا۔ ویسے تو اس کے باپ کا بزنس اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ اسی کو چلاتا تو ساری عمر سکون کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، لیکن پولیس کی تھکا دینے والی نوکری کرنے کے پیچھے اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ کالج کے زمانے میں اس کا ایک دوست ہوا کرتا تھا جسے پولیس فورس سے جوائن کرنے کا جنون تھا۔ اپنے جنون کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نے پولیس کا ٹیسٹ دے دیا اور پاس بھی کر لیا، لیکن پھر اس کی سنسنی خیز موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کوئی نہیں جان پایا آخر وہ کیسے مر گیا، لیکن صرف حداد ہی تھا جو جانتا تھا کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ اس لیے اس نے پولیس فورس جوائن کر لی اور اپنے ماں باپ سے پہلے گاؤں میں آنے کی اصل وجہ بھی اس مقصد کے تحت پلان کر لی گئی تھی۔ اپنے کپڑے اور چیزوں کو سیٹنگ بٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر آگے کھانے کی اشتعال انگیز خوشبو نے اس کی بھوک کو اور چمکا دیا۔ ارے واہ چاچی، اگر مجھے پتا ہوتا میرے آنے پر آپ اتنے لذیذ پکوان کا انتظام کریں گی تو میں بہت پہلے یہاں آ جاتا۔ ارے بیٹا تم ایک نہیں 1000 بار آؤ، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے، عارفانہ لگاوٹ سے بولی۔ تم یہاں بیٹھو بیٹا، میں ذرا سارے گھر والوں کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ مصروف انداز میں دادی کے تخت کی طرف بڑھی۔ ماں یہ سلاد اور رائتہ تیار ہے۔ روشانی نے سلاد سے سجی پلیٹ اور رائتے کا باؤل اٹھا کر ٹیبل پر رکھا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے حداد کی نظریں اس پر جمی رہ گئیں۔ میلے کپڑے، بالوں کا الجھا بکھرا جوڑا جن سے کچھ لٹیں نکل کر پسینے کے باعث گردن سے چپک گئی تھی۔ اس کی سفید رنگت میں سرخیاں کبھی نہیں تھیں، مگر اب زردیاں گھل آئی تھیں۔ چہرے پر تھکاوٹ اور بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے۔ نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں، مگر پھر بھی نہ جانے اسے کیسے پتہ چل گیا کہ سامنے چاچی نہیں، وہ موجود ہے۔ آن واحد میں دوپٹے کا پلو سر پر اوڑھ کر وہ سلام بجا لائی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دے کر وہ بیٹھ گیا۔ چہرے پر پھیلی شوخی اب کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ارے روشانی بیٹا، بس بھی کر جاؤ، جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ دیکھو نا حداد، میں کب سے بول رہی ہوں بس کر جائے، مگر یہ لڑکی مجال ہے جو میری کوئی بات سن لے۔ وہ روشانی سے جتنی محبت کا دکھاوا کر سکتی تھی کر ڈالا۔ بدلے میں وہ بس مسکرانے پر اکتفا کر پایا، مگر دادی کا خون جل کر راکھ ہو گیا۔ ماں میں بس فریش ہونے جا رہی تھی۔ تیز قدم اٹھاتی وہ وہاں سے چلی گئی تو دادی نے نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھا اور پھر عارفانہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ شکر کرو اس نے آج تک تمہاری کسی بات کو ٹالنا نہیں سیکھا، وگرنہ اس نے تمہاری بیٹی کی طرح نافرمانی کرنا شروع کر دی تو تمہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ دادی کے کٹیلے جواب نے عارفانہ اور مہک کے منہ پر تماچا دے مارا، مگر یہ وقت ہی کچھ ایسا تھا کہ عارفانہ جواب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے نہ چاہ کر بھی صبر کا کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ اور بھی برخوردار سناؤ حال حوال، بھابھی کب تک آئیں گے؟ زہیب خان کے آنے پر ماحول کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ بہت جلد چاچا جی۔ سر جھٹک کر وہ مسکرایا، پوری طرح کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، پھر سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حداد کی تھکن کا سوچ کر زہیب نے 10 بجے ہی سب لوگوں کو سونے کا بول ڈالا۔ روشانی برتن سمیٹ لو۔ عارفانہ کی ہانک پر کچن میں اونگتی روشانی کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ صد شکر اب برتن دھو کر وہ سونے جا سکے گی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے حداد کے قدم وہیں جم گئے۔ کیا وہ ابھی تک جاگ رہی تھی؟ اگر ہاں تو سب کے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ وہ آئی اور خاموشی سے سارے برتن سمیٹ کر وہاں سے چل دی۔ کیسی ہو؟ تیزی سے چلتے ہاتھوں کو حداد کی آواز نے پل بھر کے لیے ساکت کر دیا، لیکن پھر اگلے ہی پل ہاتھوں نے دوبارہ اسی روانی میں حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں ٹھیک ہوں۔ ابھی تک جاگ رہی تھی تم؟ نہیں، بس سونے جا رہی تھی۔ ابو نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے سلام کا جواب دے کر اس نے ہاتھ پوچھے۔ کچھ پل وہ وہیں کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا رہا، یا پھر شاید وہ اسے نہیں اس کے سوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ آج سے 4 سال پہلے جب وہ یہاں آیا تھا تب یہ سوٹ مہک نے نیا بنوا کر پہن رکھا تھا، اور آج 4 سال بعد یہ سوٹ روشانی کے وجود پر دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا۔ جب یہ نیا تھا تو اس سوٹ کی دلکشی دیکھنے لائق تھی، لیکن اب یہ اس قدر بے رنگ ہو چکا تھا کہ حداد کو پہچاننے میں بھی کچھ وقت لگا۔ تم نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ چاچی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پڑھنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ فورس کیا تھا، مگر تم نے ہی منع کر دیا۔ اس کی بات سن کر وہ فریج کی طرف مڑی۔ ہاں، مجھے پڑھنا اچھا نہیں لگتا، میرے دماغ میں کوئی بھی چیز نہیں آتی، اس لیے فیس اور وقت ضائع کرنے سے بہتر تھا میں پڑھائی ہی چھوڑ دوں۔ روانی سے جھوٹ بولتی وہ حداد کو کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ تم جانتی ہو میں SSP کے عہدے پر فائز ہو چکا ہوں۔ پولیس کی ٹریننگ اور لوگوں کے رنگوں نے مجھے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا سکھا دیا ہے۔
آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے بات گھمائی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں تم خود میں سچ بولنے کی ہمت پیدا کرو۔ یقین کرو، جس دن تم خود میں سچ بولنے کی ہمت پیدا کر پاؤ گی، اس دن تمہاری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ شبہ بخیر۔ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زہیب، آج عدات کو دیکھ کر مجھے اپنی مہک کی فکر ہونے لگی ہے۔ عرفانہ کی بات پر زہیب خان چونک اٹھا۔ عدات کو دیکھ کر مہک کی فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ انہیں عرفانہ کی منطق سمجھ نہ آئی، کیونکہ آج میں نے عدات کو بڑی غور سے دیکھا ہے۔ وہ پڑھا لکھا ہے، اچھا نظر آتا ہے، اس کے ماں باپ کا اپنا بزنس ہے، سرکاری نوکری ہے، سلجھا ہوا تمیزدار ہے۔ ایسا ہی لڑکا تو میں اپنی مہک کے لیے چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں ہماری مہک کو ایسا کوئی رشتہ ملے گا بھی یا نہیں۔ معصومی سے جذباتوں میں لپیٹ کر انہوں نے اپنی بات زہیب کے دماغ میں ڈال دی، اور زہیب خان جو اس بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ اب اس طرز سے بھی سوچنے لگا۔ واقعی سے اپنی بیوی کی بات میں دم لگنے لگا۔ مہک کے لیے اس سے اچھا رشتہ تو شاید کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا بھائی اپنی قسمت سمیت یہیں اس کا بھائی اپنی فیملی سمیت یہیں شفٹ ہونے کا سوچ رہا تھا۔ اگر گھر کی بیٹی گھر میں رہ جائے تو اس سے اچھی بات ماں باپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تم صحیح کہہ رہی ہو عرفانہ، میں اپنی مہک کے لیے بھائی صاحب سے بات کروں گا، اور مجھے یقین ہے وہ کبھی بھی اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ عرفانہ کا چھوڑا گیا تیر عین نشانے پر جا کر لگا تھا۔ اب جیٹھ جی کی ایک ہاں کا انتظار تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کبھی منع نہیں کرے گا۔ ویسے بھی ان کی مہک میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی جس کی بنا پر اس کی بیٹی کو ٹھکرایا جائے۔ جیسے ہی روشانی نے چائے بنائی، عرفانہ مہک کو گھسیٹ کر کچن میں لے آئی۔ کیا ہوا؟ آپ نے مجھے اتنی صبح کیوں جگایا؟ آپ جانتی ہیں نا مجھے اتنی صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ جانتی ہوں تمہیں عادت نہیں ہے، لیکن اب یہ عادت ڈالو۔ ماں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب سے آپ کا چہیتا بھتیجا گھر آیا ہے، آپ نے تو مجھ پر عجیب و غریب رولز لاگو کر دیے ہیں۔ یہ رولز اب اپنی زندگی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاگو کر لو، کیونکہ میں حداد سے تمہاری شادی کروانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ عرفانہ کے منہ سے نکلی بات پر روشانی سے چائے جھلکی اور اس کے ہاتھ کو جلا گئی، مگر شاید صبر کی انتہا تھی جو اس کے منہ سے ایک سسکی بھی نہیں نکلی۔ وٹ! ماں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ شٹ اپ مہک، خبردار جو تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا۔ میں کل سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب نہیں کروں گی۔ جیسا میں بول رہی ہوں ویسا ہی تم کرو گی۔ عرفانہ کا سخت لہجہ مہک کی زبان تالو سے چپکانے کے لیے کافی تھا۔ آج تک اس کی ماں نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی عدات کے کمرے میں آ گئی۔ ارے آپ تو بڑے ذمہ دار پولیس والے نکلے، صبح ہی تیار ہو گئے۔ ابھی تو آپ کی پوسٹنگ ہوئی ہے، 2-3 دن آرام کریں پھر جا کر جوائن کریں۔ میں ان آلکس کے مارے پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو گھر بیٹھ کر تنخواہ لیتے ہیں۔ مہک کی بات اسے کچھ خاص اچھی نہ لگی تھی، تبھی وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ارے آپ تو غصہ کر گئے، میں ویسے ہی بول رہی تھی۔ یہ لیں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، پی لیں، صبح صبح فریش محسوس کریں گے۔ سوری مہک، میں اب صبح صبح چائے نہیں پیتا، میری عادت بدل گئی ہے۔ مسکرا کر ایکسکیوز کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرے کچن میں آ گیا۔ چاچی، ایک گلاس جوس ملے گا؟ ہاں ملے گا بیٹا، تم بیٹھو میں ابھی لاتی ہوں۔ اسے یوں اچانک کچن میں دیکھ کر وہ بڑکھلا گئی۔ ویسے تو شاید وہ اتنا نہ چونکتی، مگر یہاں روشانی کام کر رہی تھی اور وہ اس پر یہ امپریشن ڈالنا چاہتی تھی کہ کچن کا سارا کام اس کی اپنی بیٹی کرتی ہے۔ روشانی بیٹا، حداد کو جوس دے دو۔ دادی نے تخت پر بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی۔ عرفانہ کا دل چاہا ابھی اسی وقت وہ کوئی ایسا منتر مارے جس میں سب سے پہلے یہ دادی غائب ہو جائے۔ 5 منٹ کے اندر فریش جوس حداد کے سامنے حاضر تھا۔ عرفانہ گردن لمبی کر کے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ دل میں سے ہزاروں کوسنے دے کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کچن سے باہر چلی آئی۔ رات کے وقت وہ دونوں ایک ہی بیڈ پر لیٹی تھی۔ مہک تو نہ جانے کیوں جاگ رہی تھی، مگر روشانی کی آنکھوں سے بھی نیند کوسوں دور تھی۔ تمہیں حداد کیسا لگتا ہے؟ مہک کے سوال پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ ٹھیک ہے، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر جواب دیا تو مہک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہی تو میں ماں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ بس ٹھیک ہی ہے، اتنا اچھا نہیں ہے کہ ماں میری اس سے شادی کروا دے۔ میں نے اپنی شادی کے لیے بہت بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں۔ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی تمہاری شادی کسی سے زبردستی کروانا چاہتا ہو اور تم اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کچھ بھی نہیں، اپنے ماں باپ کے فیصلے پر حامی بھر دوں گی، کیونکہ ماں باپ کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ مگر میں ایسا نہیں سوچتی۔ روشانی کے جواب پر اسے تسلی نہ ہوئی۔ ہماری پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے، ماں باپ نے صرف شادی کا فرض نبھانا ہوتا ہے، مگر ہمیں پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے حساب سے لڑکا ہماری پسند کا ہونا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ ہم خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں کوئی 1947 والی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جہاں ماں باپ اپنی مرضی سے شادی کرا دیں، سسرال والے بہو کے نام پر کام کروا کر نوکرانیوں کے بھی ریکارڈ توڑ دیں۔
اور شوہر بچوں کی لائن لگا کر اسے چند سال میں بوڑھی کر دیں۔ اس کی باتوں پر روشانی نے خاموشی سے لیٹی رہی۔ بھلا اس کی باتوں کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مہک نے اسے جھنجھوڑا تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں کیا بول سکتی ہوں؟ اس بارے میں تم ماں سے بات کر لو، وہ تمہاری بات کو مانتی ہیں۔ مجھے یقین ہے تمہاری بات کو سمجھے گی۔ اگر نہ سمجھے تو میری نظر میں حداد برا لڑکا نہیں ہے، اور نہ ہی تایا ابو اور امی برے ہیں جو تمہیں اذیت میں رکھیں۔ اسے جواب دے کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ ارادہ سونے کا تھا کیونکہ صبح اٹھ کر دوبارہ اسے اسی روٹین میں کام کرنا تھا۔ ارے ماما، بابا، آپ لوگ اتنی جلدی آ گئے؟ ڈیوٹی سے جیسے ہی وہ گھر آئے تو سامنے موجود اپنے ماں باپ کو دوسرے ہی دن وہاں دیکھ کر چونک اٹھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ کچھ دن بعد آئیں گے۔ ارے بیٹا، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ ہمیں پہلی فرصت میں یہاں آنا پڑا۔ آپ اب تجسس پھیلا رہے ہیں؟ بابا وہ مسکراتا ہوا ان کو ساتھ لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ ارے بھائی، یہ بڑوں کی باتیں ہیں، فی الحال صبر کا دامن تھام کر رکھو۔ ٹھیک ہے بابا، میں صبر کا دامن تھام لیتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ دیر صبر نہیں ہوتا۔ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ ہاں بھائی ہاں، ہم اچھی طرح تمہارے اور طالب پن سے واقف ہیں، اس لیے تو تمہارا انتظام کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے معنی خیز باتیں حداد کو کچھ سمجھ آ رہی تھی، مگر وہ اپنے ماں باپ کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ڈرائنگ روم سے باہر آ کر اس نے طائرانہ نگاہ پورے گھر پر ڈالی۔ جہاں مہک صحن میں بیٹھی اپنے ناخنوں کو نیل پالش سے رنگنے میں مصروف تھی، وہیں دوسری طرف روشانی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ شاید اس کے ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا اسی کا ذمہ لگایا گیا تھا۔ چلے بھائی، اب سب لوگ منہ میٹھا کر لیں۔ عارفانہ نے تو شاید پہلے سے ہی سارے انتظامات کر رکھے تھے۔ شاید ہی شعیب خان نے اپنے بیٹے کے لیے مہک کو بہانے کی حامی بھری تو عارفانہ کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اب یہ بھائی چارہ رشتہ داری میں بدلنے والا تھا۔ شعیب خان نے خود جا کر حداد کو یہ خبر سنائی تو کچھ پل کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ مہک میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ اچھی لڑکی تھی، بس تھوڑی فیشنیبل تھی، لیکن یہ کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور شادی کے بعد لڑکیوں کے ایسے شوق چھوٹ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ عارفانہ تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جو انہوں نے سوچا وہ اس طرح پورا ہو جائے گا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، مگر یہاں تو کام بہت آسانی سے بن گیا۔ آنن فانن بات پکی کر کے 1 مہینے کے اندر شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ اتنی جلد بازی پر حداد خود حیران رہ گیا۔ بابا آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آپ میری شادی کروانا چاہتے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن اتنی کیا جلد بازی؟ بابا میں ابھی ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، بہت جلد وہ کیس حل ہو جائے گا، آپ تب تک تو انتظار کر سکتے ہیں نا؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ ارے بیٹا، تم ابھی ایک کیس حل کر رہے ہو، کل کوئی دوسرا کیس آ جائے گا، ایسے کیس آتے جاتے رہیں گے، مگر شادی ایک بار ہوتی ہے، اور ہم جلد از جلد تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ مگر بابا آپ کچھ دن تو انتظار کر سکتے ہیں۔ مہک کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ اور میں بھی یہی ہی ہوں۔ بالکل نہیں برخوردار، اب تمہارا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، تم پہلے ہی شادی میں بہت زیادہ دیر کر چکے ہو۔ شعیب خان نے اس کے سارے دلائل رد کر دیے۔ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتا تھا۔ 2 گھنٹے یہ بحث و مباحثہ چلتا رہا، لیکن آخرکار حداد کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ آج کھانا پرتکلف ماحول میں کھایا گیا۔ 20 قسم کے پکوان سے سجی ڈائننگ ٹیبل کسی کے دن بھر کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور یہ محنت کس نے کی تھی حداد بخوبی جانتا تھا۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ روشانی بھی ان سب میں شامل ہو، لیکن وہ اسے بلا بھی نہیں سکتا تھا۔ عارفانہ کے رویے سے سبھی لوگ اچھی طرح سے واقف تھے۔ یہاں اسے روشانی کا نام لیا اور وہاں پوری محفل میں بدمزگی پھیل جائے گی، اس لیے فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ آج سبھی لوگ جمع تھے تو دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ مہک کو ان سب کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ وہ تو یوں آنن فانن رشتہ جڑ جانے پر سخت صدمے میں آ گئی تھی، اس لیے منہ سر لپیٹ کر جلدی ہی سو گئی۔ رات کے 12 بجے یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔ سبھی لوگ آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حداد بھی اپنے کمرے میں آ گیا، مگر وہ ابھی سونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے محسوس کیس پر کافی کام کرنا تھا۔ آج کے دن وہ اپنے کام پر زیادہ فوکس نہیں کر پایا۔ مسلسل کام کرتے ہوئے اسے رات کے 3 بج گئے۔ اس کیس پر ابھی کچھ کام باقی تھا، لیکن بھاری ہوتا دماغ کچھ پل سکون مانگ رہا تھا، اس لیے اس نے بھی 2 گھڑی آرام کرنے کا من بنا لیا۔ ابھی اسے لیٹے چند پل ہی ہوئے تھے کہ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے گھر میں کوئی ہے۔ اگلے پل اس کا دماغ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، اور نیند اڑن چھو ہو گئی۔ برق رفتاری سے اپنے گن پر گرفت مضبوط کی اور آہستہ آہستہ چل کر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ آنکھیں چاروں طرف گھماتے ہوئے پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک ہال کے پاس کوئی سایہ چلتا محسوس ہوا اور یکدم چوکنا ہوا، لیکن پھر غور کرنے پر جس انسان کی پرچھائی اس کے دماغ میں بنی، اس کی سوچ آتے ہی حداد نے بندوق کو اپنی پینٹ میں رکھا اور خود چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم اتنی رات تک جاگ رہی ہو؟ صرف 3 بجے ہیں۔ تو 3 بجے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے؟
اس کے جواب نے ہدایت کو چونکا دیا۔ بدلے میں وہ خاموش کھڑی رہی، سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ جاؤ جا کر سو جا، اس کے حکم صادر کرنے پر وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ پتہ نہیں لڑکی پہلے عجیب تھی یا پھر اب عجیب ہو گئی ہے۔ وہ تو چلی گئی تھی مگر ہدایت کچھ پل وہیں کھڑا رہا۔ آج اس کی جھکی پلکوں کی باڑ نم تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوج کر باریک نسوں کو بھی ظاہر کر رہے تھے۔ کیا وہ روئی تھی؟ مگر کیوں؟ دل میں سوال ابھرا مگر کچھ دیر کھوجنے کے بعد بھی جواب نہیں ملا۔ بالآخر اس بار بھی سر جھٹک کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی بات کرنے کے لیے۔ جس دن سے گھر والوں نے ان کی شادی فکس کی تھی، اس دن سے وہ ہدایت کے سامنے کم ہی آتی تھی۔ گھر والے اس کے اس رویے کو شرم و حیا کا نام دے رہے تھے مگر ہدایت اس کی آنکھوں میں واضح بیزاری دکھ چکا تھا۔ بولیں، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ آج بھی اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ دیکھو مہک، اب جب کہ ہماری شادی ہونے والی ہے تو میں کچھ باتیں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، میں دیکھ چکا ہوں کہ تمہارے دوستوں کا سرکل کافی وسیع ہے، تو شادی کے بعد اگر تم خود یہ بلا وجہ کی دوستیاں پالنا اور فضول پارٹیوں میں شمولیت کرنا چھوڑ دو گی تو زیادہ بہتر رہے گا، وگرنہ مجھے شوہر ہونے کے ناطے پابندی لگانی پڑے گی، جو شاید تمہیں اچھا نہ لگے۔ اس کی بات پر مہک نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ ہوتا کون ہے اس پر پابندی لگانے والا؟ آج تک اس کے باپ نے بھی ان ساری باتوں پر اس سے نہیں ٹوکا تھا۔ دوسری بات، میں گھر پہ کھانا پسند کرتا ہوں تو تم جلد از جلد کوکنگ سیکھ لو۔ تیسری بات، یہ روز روز پارلر کے بے وجہ چکر میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مہینے میں ایک دو بار کی بات کچھ اور ہے مگر روز روز یہ چیزیں میری برداشت سے باہر ہیں۔ میں جب گھر آؤں تو میری بیوی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہو، نہ کہ اپنے کسی دوست کی پارٹی میں مگن۔ میں سادگی پسند بندہ ہوں اور اپنی بیوی کو بھی سادگی میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہدایت کی باتوں نے اس کے دماغ میں آگ لگا دی۔ ایک طنز نظر اس نے ہدایت کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ہدایت کو بغاوت کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، لیکن یہاں بھی وہ ان تاثرات کو اس کا بچپنا سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ ہر طرف شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ عارفانہ کی خوشی دیدانی تھی۔ اس نے سارے خاندان کو مہک کی شادی میں مدعو کر ڈالا تھا۔ اس بار عارفانہ نے روشانے کو بھی نئے کپڑے سلوا دیے۔ آخرکار ان کے دل کی مراد بھر لائی تھی۔ سرمئی رنگ کی نفیس کشیدہ کاری سے تیار کردہ یہ فراک اس کے نازک وجود پر بہت جچ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی آج ڈھیلی ڈھالی چوٹی بنا کر سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ پاؤں میں کامدار خصے میک اپ کے نام پر بس کاجل ہی ڈالا تھا۔ سجنا سنورنا اسے کبھی آتا ہی نہیں تھا اور وہ اتنی خاص نہ تھی کہ کوئی آ کر شادی میں اس کا میک اپ کر جاتا۔ روشانے بیٹا، شعیب خان کی پکار پر اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی تایا ابو، بیٹا یہ پگڑی جا کر ہدایت کو دے آؤ۔ تھال میں سجی پگڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ مردانہ خانے کی جانب بڑھ گئی۔ جبکہ وہ کچھ پل وہیں ساکت کھڑی رہی۔ بالآخر مرے مرے قدموں کے ساتھ وہ ہدایت کے کمرے میں چلی آئی۔ تایا ابو نے آپ کی پگڑی بھجوائی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے پگڑی والا تھال ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہدایت نے چون کر اس کی جانب دیکھا جس کا لہجہ معمولی سے زیادہ بھاری لگ رہا تھا مگر آج اس کا حلیہ روزمرہ سے بہتر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ جی میں ٹھیک ہوں، ہمیشہ کی طرح جھکے سر کے ساتھ ہی جواب آیا۔ اچھی لگ رہی ہو آج تم۔ بہت شکریہ۔ اس کے تعریفی کلمات کا شکریہ ادا کر کے وہ جانے کے لیے مڑی، تبھی ہدایت کی آواز نے اسے دوبارہ رکنے پر مجبور کر دیا۔ اور میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اچھے لگ رہے ہیں۔ ایسے کیسے اچھا لگ رہا ہوں؟ تم نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اچھے لگ رہے ہیں، اس نے دوبارہ جھکے سر کے ساتھ تعریف کی۔ تم پاگل ہو کیا؟ مجھے دیکھے بغیر تعریف کیے جا رہی ہو؟ دیکھو مجھے۔ شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی کو اونچا کیا۔ چہرہ تو اس کی نظروں کے سامنے آ گیا مگر پلکیں ابھی تک جھکی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھو روشانے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کچھ لمحے وہ اسی کیفیت میں کھڑا رہا۔ گلابی پلکوں میں ارتعاش پیدا ہوا اور جب لرزتی پلکوں کی جھالر اٹھی تو ہدایت کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ شہد رنگ آنکھوں میں رت جگہوں کے باعث سرخ ڈورے ہلکورے کھا رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ اذیت ناک کرب جو شاید اس کی اپنی برداشت سے باہر تھا، سب کچھ چھن جانے کا کرب جسے دیکھ کر ہدایت کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ایک پل کے لیے اس کی نظریں ہدایت کی نظروں سے ٹکرائیں۔ آنکھوں میں ہلکورے کھاتی نمی یکدم بڑھ کر آنسو کا روپ اختیار کر گئی اور پھر ایک گستاخ آنسو اس کی ضبط کی انتہا کرتے ہوئے گالوں پر پھسلتا ہوا ہدایت کے ہاتھ پر جا گرا۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ وہ فرتے جذبات میں کپ کپاتے ہونٹوں سے دوبارہ گویا ہوئی اور ہدایت نے یکدم اپنے اور اس کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ بنایا۔ اپنی جان خلاصی ہونے پر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کیا اور ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ آج ہدایت یہ حقیقی معنی میں سمجھ گیا تھا کہ آخر وہ کیوں اپنی آنکھیں جھکا کر رکھتی تھی۔ اصل میں وہ پلکوں کی جھالر تلے اپنے احساسات چھپاتی تھی۔ ایک نظر تھال میں رکھی پگڑی کی طرف دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ تیار ہو جاؤ ہدایت۔ شعیب خان نے اسے پہلی والی حالت میں دیکھا تو ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ برخدا تم تو لڑکیوں کی طرح وقت لگا رہے ہو۔ بابا ایک بات پوچھوں؟
اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ایک نہیں 100 باتیں پوچھو بیٹا، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ مہک میرے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگی؟ اس کی بات پر شعیب خان اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور تعجب سے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر کشمکش کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ آج اس وقت اس سوال کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ وہ نرمی سے گویا ہوئے اور آ کر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ کچھ پل وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر خود کو مضبوط بنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں بابا، بس یوں ہی دماغ میں خیال آئے تو سوچا پوچھ لوں۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو شعیب خان نے بوجھل سانس خارج کیا۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ انہوں نے بھاری سانس ہوا کے ثبت کیا۔ باہر پورا خاندان جمع تھا، ایسے میں وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھاتا ہے تو سارے خاندان میں اس کے باپ اور ماں کی بدنامی ہوتی، سب سے بڑھ کر ان کی پرورش پر سوال اٹھتا، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ آج بار اس نے حداد کے سامنے نظریں اٹھائی تھی اور شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ اپنی یک طرفہ محبت وہ کسی پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آج نہ چاہ کر بھی یہ راز اس انسان نے پا لیا تھا جسے بھلانے کی کوشش اپنے دل سے نکالنے کی جدوجہد وہ بارہا کر چکی تھی، مگر دل کے آگے ہمیشہ بے بس ہو جاتی تھی۔ اس کی ویران زندگی کی بنجر سرزمین پر محبت کی کومپل کب پروان چڑھنے لگی یہ وہ جان ہی نہیں پائی۔ اسے تو بس اچھا لگتا تھا حداد کا خود آ کر اس سے باتیں کرنا، اس کے لیے چیزیں لانا، اس کی فکر کرنا۔ حالانکہ شاید وہ سبھی کے ساتھ ایسا ہی تھا، مگر وہ جو ہمیشہ محبتوں کے سائے سے محروم رہی تھی، اس کے لیے یہی چیز بہت خاص تھی۔ سال میں 3 سے 4 بار چھٹیوں میں وہ گاؤں آتا تھا اور وہ انگلیوں پر یہ دن گنتی تھی جب وہ آتا تو وہ سارے کام ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر کرتی۔ جتنے دن وہ رہتا رشانے کے دل کی کلی کھلی رہتی، اور جب وہ جاتا اسی پل وہ دوبارہ اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ عارفانہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ کئی بار وہ اس کے سامنے بھی اپنی نفرت کا برملا اظہار کر چکی تھی۔ مہک بھی بس اپنے مطلب پورا ہونے تک تھی۔ زیب کو گھر کے جھگڑوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دادی اس سے لاڈ جتاتی تھی اور دادی کے بعد اس کے دل میں جو خاص مقام رکھتا تھا وہ حداد کی ذات تھی۔ اور پھر جس دن عارفانہ نے کہا کہ وہ مہک کی شادی حداد سے کروانا چاہتی تھی، اس دن پہلی بار اسے اپنا آپ فضول لگنے لگا۔ شاید آج تک اتنی تکلیف اسے کسی بھی زیادتی سے نہیں ہوئی جتنا اس خبر نے اسے توڑ دیا تھا، مگر اسے خود کو سنبھالنا آتا تھا اور اس نے واقعی اپنے دل کو ڈانٹ کر چپ کروا لیا۔ مگر آج وہ دوبارہ ٹوٹ گئی تھی۔ روتے روتے وہ فرش پر ہی لیٹ گئی۔ اتنے دنوں کے جمع ہوئے غبار کو آج آنسوں کے ذریعے بہہ جانے کا رستہ مل گیا تھا۔ ارے کل موہی، باہر نکلو، دروازہ کھولو۔ دھڑ دھڑ کی آواز نے اسے گہری نیند سے بیدار کیا۔ کوئی زور و شور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ چہرہ صاف کر کے دوپٹہ سر پہ اوڑھ کر باہر نکلی تو مہمانوں کا ایک جھرمٹ دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ سب سے آگے عارفانہ تھی۔ بتا کہاں ہے میری بیٹی؟ اس کے سوال پر وہ انجان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مہک پارلر گئی ہے ماں۔ جھوٹ! عارفانہ حلق کے بل چلائی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم نے میری بیٹی کو بھگایا ہے، بتاؤ کہاں ہے، کہاں بھیج دیا میری بھولی بالی بچی کو؟ مہک کہیں چلی گئی ہے؟ یہ سنتے اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ دیکھو بیٹا، اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو بتا دو، زہیب نے اس کے قریب آ کر بولا تو اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ بابا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ آپ پارلر میں فون کریں، وہ وہیں ہوگی یا پھر کسی دوست کے ساتھ آ رہی ہوگی۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اگر واقعی مہک کہیں چلی گئی تو عارفانہ نے کسی نہ کسی طرح سارا الزام اس کے ذات پر ڈال دینا تھا۔ ڈرامے کر رہی ہے یہ لڑکی، حقیقت تو یہ ہے اپنی ماں کی طرح یہ بھی میری بیٹی کی خوشیوں سے جل گئی ہے۔ چاچی! حداد کی آواز پر اس کے روشانے کی طرف بڑھتے قدم رکے۔ آپ کی بیٹی گھر چھوڑ کر گئی ہے تو اس میں روشانے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ارے بیٹا تم جانتے نہیں ہو اس کو، میری بیٹی بہت بھولی تھی۔ میں جانتا ہوں چاچی، وہ بہت بھولی تھی۔ اب آپ لوگ یہاں سے باہر جائیں، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، جو چھان بین کرنا ہوگی میں خود کر لوں گا۔ ان سب کو بھیج کے وہ روشانے کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ حداد کی تفتیش سے پہلے ہی وہ بول اٹھی۔ میں جانتا ہوں تم کچھ نہیں جانتی، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں۔ رشتہ جڑنے سے لے کر اب تک مہک نے تم سے کوئی ایسی بات شیئر کی ہے جو عجیب ہو؟ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ دیکھو روشانے، ایسے رونے سے بالکل بھی کام نہیں چلے گا۔ ایسے تو چاچی سیدھا قصوروار تمہیں ٹھہرا دیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی معلوم ہے مجھے بتا دو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، اور مہک ایسا کچھ کرنے والی اس بات کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، مگر وہ کہتی رہتی تھی کہ اس سے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جو کہ آپ نہیں تھے، تو شاید وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہو۔
پھر اس نے اسے شادی کے لیے ہاں کیوں کی، اس کے انکشاف پر کچھ پل کے لیے حداد بھی ساکت ہو گیا۔ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے جا رہا تھا جو اس سے شادی کرنے میں ذرا انٹرسٹ نہیں رکھتی تھی، ماں چاہتی تھی۔ حداد نے سختی سے بالوں میں انگلیاں پھنسائی اور باہر چلا آیا۔ کچھ بتایا اس مہنوس نے میری بیٹی کے بارے میں؟ عرفانہ دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اپنی تفتیش کرنا شروع کر دی۔ پتہ تو نہیں چلا مگر بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ چاچی کیا پالر جاتے وقت وہ اپنا موبائل اپنے ساتھ لے کر گئی تھی؟ ہاں موبائل تو اس کے ساتھ ہی تھا، تو بس پھر پتہ چل جائے گا۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، انشاءاللہ مہک کو لے کر ہی واپس آؤں گا۔ ہاں ہاں بیٹا جلدی جاؤ، پتہ نہیں میری بچی کس مصیبت میں ہوگی۔ بابا آپ یہاں آئے۔ دروازے کے پاس پہنچ کے اس نے اپنے باپ کو بلایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ حیرت زدہ سے اس کے قریب آئے۔ بابا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک آپ روشانے کا دھیان رکھنا، چاچی اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کر پائیں۔ روشانے کے لیے اس کی اتنی فکر پر شعیب خان دم بخود رہ گئے، لیکن پھر اس نے ویسا ہی کیا۔ عرفانہ بیگم روشانے کو کاٹ کھانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی مگر شعیب خان نے اسے کاموں میں الجھا کر اپنے قریب ہی رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ مہمانوں کے سامنے وہ چاہ کر بھی روشانے کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کر سکتی تھی۔ حداد خان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ 12 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی وہ مہک کو گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی وہ عرفانہ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ شکر ہے میری بچی گھر واپس آ گئی، ورنہ اس بدبخت نے تو میری بھولی بھالی بچی کا دماغ خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کی بیٹی بھولی بھالی نہیں ہے چاچی، اور نہ ہی روشانی نے اس کا دماغ خراب کیا ہے، اس کے دماغ میں پیدائشی خناس بھرا ہوا ہے۔ حداد کا ضبط جواب دے گیا۔ ارے بیٹا تم کچھ نہیں جانتے، عرفانہ نے اپنی بیٹی کی صفائی پیش کرنا چاہی۔ میں ہی تو بہتر جانتا ہوں چاچی، اور مجھ سے بہتر بھلا کون جان پائے گا؟ کیا بات ہے بیٹا، ہمیں بھی پوری بات بتاؤ۔ شعیب اور زہیب دونوں حداد کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہت وقت سے میں ایک ایسے گروہ کے بارے میں انکوائری کر رہا تھا جو امیر گھر کی بیوقوف لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر سارے زیورات کے ساتھ ان کے گھر سے بھگا لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی زیورات اور کیش ان کے ہاتھ لگ جاتا تو پھر وہ لوگ یا تو لڑکی کو بیچ دیتے ہیں یا تو جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ میرا ایک دوست اس گروہ کے بارے میں جان گیا تھا، اسی وجہ سے اس گروہ نے اسے ایک اذیتناک موت دے ڈالی۔ آپ کی بیٹی بھی انہی میں سے ایک انسان کے پیار میں پاگل ہو کر گھر کے سارے زیور اور کیش کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے ہم بروقت وہاں پہنچ گئے، ورنہ جتنا برا وہ لوگ مہک کے ساتھ کر سکتے تھے اتنا برا شاید آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اپنی بیٹی کی ایسی کرتوت پر زہیب خان کا سر جھک گیا۔ عرفانہ کے بھی فراٹے بھرتی زبان کو لگام لگ گئی۔ اس حادثے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ عرفانہ روز ہی باتوں باتوں میں باقی سب کو یہ جتانے کی کوشش کرتی کہ مہک سے یہ بھول انجانے میں ہو گئی، وہ سب اسے معاف کر کے دوبارہ دل سے اپنا لیں، مگر اب شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ وہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب شعیب خان اس کے کمرے میں آیا۔ کس بارے میں بابا؟ وہ مصروف انداز میں اپنا بیلٹ باندھنے لگا۔ مہک سے شادی کرنے کے بارے میں۔ میں کیا فیصلہ کروں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ گھما پھرا کر اس نے گیند اپنے باپ کے کورٹ میں پھینک دی۔ زندگی تمہیں گزارنی ہے۔ اگر میں انسانیت کے نظریے سے دیکھوں تو بھول ہر انسان سے ہوتی ہے، مہک سے بھی ہو گئی۔ ڈیڈ میں مہک کی بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر؟ اس کے جواب نے شعیب خان کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ تو پھر میں روشانے کی بات کر رہا ہوں، وہی لڑکی ہے جو میری بیوی اور آپ کی بہو بننے کے قابل ہے۔ میں اب شادی صرف روشانے سے شادی کروں گا، باقی کے معاملات سلجھانا آپ کا کام ہے۔ اپنی ٹوپی پہن کر وہ آفس جانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اب مجھے اجازت دے بابا، اس نے جھک کر پیار لیا اور اپنی محسوس اسٹک اٹھا کر باہر چلا آیا۔ کل تمہارا نکاح ہے۔ روشانے زہیب خان کے فیصلے پر کام کرتے ہاتھوں کو یکدم بریک لگ گئی۔ عرفانہ نے حیرت اور صدمے سے روشانے کی طرف دیکھا۔ اپنی بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی اور آپ اس کی شادی کے معاملات حل کرواتے پھر رہے ہیں۔ آخر میں بھی تو سنو، راتوں رات ایسا کون سا ترم خان پیدا ہو گیا جو اس گوار کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ عرفانہ، روشانے بھی میری بیٹی ہے، اس سے شادی کرنے والا جو کوئی بھی ہے وہ میری نظر میں انمول ہے۔ زہیب خان کے جواب نے عرفانہ کو لاجواب کر دیا اور وہ پاؤں پٹکتی مہک کے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن زہیب خان، شعیب خان، دادی اس کے کمرے میں چلے آئے۔ زہیب خان کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ ان پیپرز پہ سائن کر دو بیٹا، ہم پر یقین رکھو، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ اپنے سر پر رکھے شفقت بھرے ضعیف ہاتھ نے اس کے سر کو اٹھنے نہ دیا۔ آج پہلی بار اس کے باپ نے یوں پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دہلیز پر کھڑی 2 گہری آنکھوں نے اس کے جھکے سر کو بغور جائزہ لیا۔ اگر تم یہ پیپر سائن کر دو گی تو میرا مان بھر جائے گا، اور اگر میں نہ کر پائی؟ جھکے سر کے ساتھ جب اس کے لب ہلے تو سامنے موجود انسان کے ساتھ ساتھ دہلیز پر جمے قدم بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تمہارا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر ہوگا۔ زہیب خان نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے یہ بس وہی جانتا تھا، کیونکہ اس سوال نے ان کے اندر چھن سے کچھ توڑ دیا تھا۔
آج پہلی بار وہ باپ کا فرض نبھانے آئے تھے، مگر روشانے کے جملے نے انہیں یہ باور کروا دیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے پاس آنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ کمرے سے باہر گئے تو اس نے پیپر اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا اور اتنی جلد بازی میں وہ یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر ہونا تو وہی تھا جو گھر والے چاہتے تھے۔ دادی نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ شدید اضطراب کا شکار لگ رہا تھا۔ سائن کر دو بیٹا۔ مگر دادی، مجھے معلوم نہیں کون ہے وہ، کیا کرتا ہے، اور راتوں رات میرا نکاح کس جرم کی سزا ہے؟ اس نے بے دردی سے لب کو کچلا۔ اتنا مضطرب ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بیٹا، اگر دادی پہ بھروسہ ہے تو سائن کر دو۔ آپ پر تو خود سے زیادہ بھروسہ ہے دادی، وہ پرنم لہجے میں گویا ہوئی۔ تو پھر دیر کیوں کر رہی ہو؟ اٹھاؤ قلم اور چھٹ جاؤ اس بلا جرم کی قید سے۔ یہ نکاح نامہ نہیں، تمہاری آزادی کا پروانہ ہے جو تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا ہے۔ آزادی ملے گی یا قید یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن اگر آپ بول رہی ہیں تو میں سائن کر دیتی ہوں۔ قلم اٹھا کے اس نے پورے نکاح نامے پر دستخط ڈالے۔ نکاح نامے لے کر دادی باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد پورے گھر میں عجیب سا شور برپا ہو گیا، کہیں کوئی تماشا نہ ہو گیا ہو۔ یہی سوچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ باہر آئی، مگر سامنے کے منظر نے اسے حیران کر دیا۔ اس کا اپنا باپ سب کا منہ میٹھا کروا رہا تھا۔ دادی اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ دیکھا تمہارے اور حداد کے نکاح پر سب کیسے خوش ہیں؟ اپنے ساتھ حداد کا نام جڑنے پر اسے شوق لگا۔ میں اور حداد؟ اس سے اپنی سماعت پر شبہ گزرنے لگا۔ حداد کے کہنے پر ہی جھٹ پٹ نکاح ہوا ہے اور رخصتی عید کے بعد رکھی گئی ہے، مگر دادی مہک کے لیے عارفانہ خود ہی کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لے گی۔ اور لاپرواہی سے وہ گویا ہوئی، مگر روشانے کا دل بری طرح کانپ اٹھا، کہیں اب پھر اس کی ذات کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ مگر 2 دن تک ہر طرف سکون رہا تو اس کے دل کو بھی کچھ ڈھارس ملی۔ روشانے نے آج رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، شام کے وقت چھت پر چلی جانا۔ دادی کے پکارنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور شام کا کھانا بنا کر چھت پر آ گئی۔ ابھی تو چاند نظر آنے کے اثرات نہیں لگ رہے تھے۔ نیلے شفاف آسمان پر خالی بادلوں کے شفاف مرگولے سے ہمیشہ سے ہی بہت اچھے لگتے تھے۔ چاند دیکھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ ان بادلوں کے رقص میں کھو گئی۔ چاند نظر آ گیا۔ اپنے قریب سے ابری آواز پر وہ یکدم چونکہ نہیں کوشش کر رہی ہوں، وہ دوبارہ سر جھکا گئی۔ مجھے لگتا ہے یہ دائیں طرف چاند ہوگا۔ اس نے روشانے کی توجہ دائیں طرف مبذول کرائی۔ نہیں، یہاں بادل میں ہے، چاند دوسری طرف نکلے گا۔ ابھی وہ پوری طرح آسمان پر نظریں جما کر چاند کو تلاشنے کی کوشش کرنے ہی چلی تھی کہ حداد نے اس کا رخ دوسری طرف موڑا۔ اس طرف سے تو چاند کبھی دکھائی نہیں دے گا، ہم اس طرف دیکھتے ہیں۔ اس طرح کنفیوز کر کے وہ اسے پوری چھت کے کئی چکر لگوا چکا تھا۔ وہ حالت پریشانی میں پورے آسمان کو دیکھنے لگی۔ موقع غنیمت دیکھ کر حداد نے اس کے نازک ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ برخوردار، ابھی صرف نکاح ہوا ہے۔ پیچھے سے ابری اپنے باپ کی آواز پر وہ مسکرایا۔ تو کروا دیجیے رخصتی، کس نے روکا ہے؟ وہ مزے سے بولا۔ روشانے نے شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دود میں تھی۔ کچھ شرم لحاظ کرو، اگر یہی دونوں چیزیں کروانی تھی تو شادی کیوں کروائی؟ وہ خفا انداز میں گویا ہوا۔ ارے بھائی، ہم یہاں کھڑے ہیں تمہارے پیچھے۔ شعیب خان بھی جھنجھلا گیا تھا۔ یہ ان کا بیٹا آج بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ تو آپ یہاں سے مسٹر انڈیا ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں چلے جائیں، مگر ہم یہاں چاند دیکھنے آئے ہیں۔ میں آپ کو اسپیشلی آ کر خبر دوں گا، ورنہ نیوز چینل اور پیپرز میں بھی خبر آ ہی جائے گی۔ وہ جس سکون سے جواب دے رہا تھا، روشانے بدھ بنی کبھی اس کی تو کبھی اس کے ماں باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کریں اور نیچے چلیں۔ حداد کی ماں نے شعیب خان کو التاڑا۔ وہ غصہ نہیں ہوں گے؟ اپنا ہاتھ چھڑوانا بھول کر اب اسے ان کی ناراضگی کی فکر ہونے لگی تھی۔ کس بات کی ناراضگی؟ ہم باپ بیٹے میں ایسا چھوٹا موٹا مذاق چلتا رہتا ہے، اور ماں ہمارے رشتے پر کیوں ناراض نہیں ہوئی؟ اس نے کئی دن سے اپنے دل و دماغ میں چلتی کشمکش آخر کار بیان کر ڈالی۔ عارفانہ چاچی کو معلوم ہو گیا تب وہ کوئی ریئیکٹ کریں گی۔ حداد کے جواب پر وہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ کیا مطلب انہیں اس بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہے؟ ہاں، انہیں لگتا ہے تمہارا نکاح چاچی جی کے کسی جاننے والے سے ہوا ہے۔ پھر جب انہیں سچ پتہ چلے گا تو وہ بہت ہنگامہ ہوگا۔ اسے آنے والے وقت کو لے کر فکر لاحق ہونے لگی۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں پتہ چلے یا نہ چلے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم بس چاند کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اسے تسلی دے کر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ روشانے نے نگاہیں اٹھا کر اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا وہ سنبھال لے گا تو ایسا ہی ہوگا، اس لیے وہ پرسکون ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ پل بعد جب آسمان پر باریک چاند کی لکیر نظر آئی تو وہ چہک اٹھی اور چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ چاند نظر آ گیا؟ مجھے بھی، وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اس طرف، اس نے انگلی کے اشارے سے سمجھایا۔ اس طرف۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں شاید پہلی بار اس نے مسکراہٹ دیکھی تھی۔ آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ میں اسی طرف بول رہی ہوں۔
وہ پریشانی سے گویا ہوئی، میں بالکل اس صحیح جگہ دیکھ رہا ہوں۔ آسمان کا چاند ہمیشہ سے ہی روشن تھا، مگر میرے پہلو کے چاند کو آج پہلی بار چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ حداد کی گمبھیر سرگوشی پر اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہونے کے ساتھ ساتھ گالوں میں شرم کی لالیاں بھی نمایاں ہوئی۔ تمہاری آنکھوں میں نمی اچھی نہیں لگتی، ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو۔ آؤ دعا مانگتے ہیں۔ رمضان کے چاند کو دیکھ کر دعا مانگتے ہوئے اس نے اپنی کوری قسمت میں اچانک ہزاروں رنگ بھر جانے پر بارہا خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ تو یہ ناول ختم ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔